नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हैदराबाद के हटरी थाने से कत्ल के जुर्म में मुलविस एक ख़तरनाक मुलजिम यूनस जत्तोई इतनी आसानी के साथ फरार हो गया। मकतूल के वरसा और उनके रुफ़क़ा ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि क्या मुलजिम यूनस को थाने के हवालात से फरार करवाने में बिलवास्ता या बराह रास्त सिंध के एक सूबाई वजीर मुलविस हैं, या कि खुद हैदराबाद के DIG या फिर डिस्ट्रिक्ट SSP के अलावा खुद थाने के SHO मुलविस हैं, जिनके मुलविस होने के नतीजे में ही जो है वो मुलजिम यूनस जत्तोई इंतहाई आसानी के साथ बग़ैर किसी मुज़ाहमत के, बग़ैर किसी मुकाबले के फरार होने में कामयाब हो गया। इसकी क्या असल स्टोरी है, असल कहानी क्या है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे गुलबहार सब डिवीज़न के SDPO DSP इश्तियाक गौरी के मुस्तकबिल के बारे में कि उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर बरसाने वाले क्या महफूज रह सकते हैं कि नहीं, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कोयटा से ईरानी डीजल की स्मगलिंग के हवाले से कि क्या वजह थी कि सिंध पुलिस के IG को उन 2 रूट्स को जो है बंद करना पड़ा जहां से ईरानी डीजल की स्मगलिंग हुआ करती थी। सिर्फ एक रूट को परवान चढ़ाने के लिए, जो कि मंगो पीर का रूट है, मोचको पुलिस चौकी वाला। इसकी क्या असल कहानी है, इस पर भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम रावलपिंडी के SSP ऑपरेशन की मुअत्तली की भी कुछ असल कहानी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोतवाली शहर एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की परेशानी से मुतालिक। इस वक्त जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीरें गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक हंगामी इजलास की सदारत करते हुए जो है वो उतारी गई हैं तस्वीरें। और इस इजलास में आप देख रहे हैं किस तरीके से तीनों जोनल DIGs और सातों डिस्ट्रिक्ट SSP जो है वो इस इजलास में शरीक हैं। अब यकीनन जो है वो एडिशनल IG कराची इस वक्त परेशान हैं अपने खिलाफ होने वाली साजिशों की वजह से। उनके खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ पहले ही प्रोग्राम में। दरअसल सिंध हुकूमत और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या दूसरे मानों में जो है आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो उन्हें नॉमिनेट कर चुके हैं निगरान सेटअप में सिंध पुलिस के IG की हैसियत से। गरचे कुछ हसास इदारे जो हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे, लेकिन उनकी तहफ़्फ़ुज़ात की परवाह किए बग़ैर ही जो है वो आसिफ अली जरदारी ने जो है वो जावेद आलम ओडो का नाम फाइनल कर दिया है कि जब भी निगरान सेटअप आएगा उसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी एक तरीके से सिंध पुलिस के IG की हैसियत से जो है वो जावेद आलम ओडो करेंगे। यही बात जो है उन दूसरे पुलिस अफसरों को जो है वो अंदर ही अंदर से खाए जा रही है, जो खुद सिंध पुलिस के IG बनने के ख्वाब देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये पोस्ट उनके हाथ से क्यों इस तरीके से निकलती हुई जा रही। इस वजह से उन्होंने पहले ही से जो है वो जावेद आलम ओडो के खिलाफ साजिशों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था किस तरीके से सिंध पुलिस के काबिल एहतराम IG गुलाम नबी मेमन इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरों को खुश करने के लिए अपने एक सबॉर्डिनेट, अपने एक मातहत से जो है वो इस वक्त कहते हैं कि पंगा ले रहे हैं कि उन्हें जो है वो उनके मंजूर नज़र जो DSP हैं नज़र मोहम्मद अली शेख को उन्होंने कसूरवार ना होने के बावजूद उन पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाकर उन्हें मुअत्तल कर दिया।
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ منظور نذر محمد ڈیشک جو ہے کوئی فرشتہ ہے یا ایمانداری کا چلتا پھرتا کوئی اشتہار ہے. بے ایمان ہوگا, رشوت لیتا ہوگا. پولیس والے کون ہیں یہاں پر؟ فرشتے کوئی بھی نہیں ہے. اوپر نیچے سپاہی سے لے کے خود آئی جی کے منصب پر جو لوگ ہیں, سب کے سب کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ حرام کھا رہے ہیں. اس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ سندھ پولیس سے جو پکڑا جائے وہ چور ہے, جو بھاگ جائے وہ فرشتہ ہے. یعنی کہتے ہیں چوری کرے داڑھی والا پکڑا جائے مونچھوں والا, یہ کسی نے ویسی نہیں کہا. جو پکڑا جاتا ہے وہ ملزم ہوتا ہے, چاہے وہ بے گناہ کیوں نہ ہو. اور گناہگار اگر بھاگ بھی جائے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے. یہ ایک پرانی کہاوت ہے, ایک پرانی روایت ہے. جو پکڑا گیا وہی ملزم کہلاتا ہے. اب اسے معطل کر دیا گیا بغیر کسی انکوائری کے, اور اب اندازہ لگائیں کہ کے پی او سے فوراً ان کو سی پی او میں بھجوا دیا, تاکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے چین آف کمان سے ہی انہیں نکال دیا, کیونکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کسی بھی ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کرنے کے خود مجاز ہے. انہیں آئی جی سے کوئی پیش کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ایک انتقامی کارروائی کی گئی ہے. دراصل نذر محمد ڈیشک کو نہیں بلکہ یہ نشانہ جو ہے بالواسطہ یا براہ راست خود جاوید عالم اوڈو کو بنایا گیا ہے. ان کی پوسٹنگ کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوششیں کی جا رہی, اور سلسلہ اب سے نہیں بہت پہلے سے چل رہا ہے. اور یہ سلسلہ یہ کوئی آخری کڑی نہیں ہے, یہ کڑیاں آگے جا کے اور بھی بڑھتی چلی جائیں گی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد. ذرائع کا سونے پہ سہاگا اس سارے معاملے کی جو ہے وہ انکوائری تنویر عالم اوڈو کو دانستہ طور پر دے دی گئی, کیونکہ تنویر عالم اوڈو خود کوتوالے شہر جاوید عالم اوڈو کے بھائی بتائے جاتے ہیں. اگر اب ان کی انکوائری میں خود نذر محمد ڈیشک بے گناہ ثابت بھی ہو جائے تو مخالفین یہی کہیں گے کہ بھئی یہ جو انکوائری ہے یہ اس پر خود کوتوالے شہر جو ہے وہ اثر انداز ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں نذر محمد ڈیشک کو جو ہے کلین چٹ دے دی گئی. یہ بھی ایک اس سازش کے پلان کا جو ہے وہ ایک حصہ بتایا جاتا ہے, ورنہ یہی انکوائری جو ہے وہ کسی اور ڈی آئی جی کو بھی دی جا سکتی تھی. لیکن جان بوجھ کے یہ انکوائری جو ہے وہ تنویر عالم اوڈو کو دی گئی ہے. یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کارروائی کا ریئیکشن کیا ہوگا, اس کے زد میں اب کون آئیں گے. اطلاع یہی ملی کراچی سے, خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے, ان کی رپورٹ کے مطابق کہ اب جو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر جو پتھر برسا رہا ہے, اشارہ ان کا جو ہے وہ گل بہار کے سب ڈویژن کے جو ایس ڈی پی او ہیں ڈی ایس پی اشتیاق غوری کی جانب, جن کا اپنا سابقہ ریکارڈ بہت ہی شاندار ہے. اتنا شاندار ہے کہ اس کا تذکرہ بھی میں کرنا پسند نہیں کرتا. کون سا سنگین جرم ہے جو ان کے ہاتھوں سرزد نہیں ہوا. اس سے قطع تعلق کہ ان تمام معاملات میں جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں. سب کو پتہ ہے پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں, پاکستان کی جو نچلی چھوٹی عدالتیں ہیں ان سے فیصلے کس طریقے سے اپنی مرضی کے کروائے جا سکتے ہیں. یہ میں یہاں کینیڈا بیٹھ کر مجھے بھی پتہ ہے, امریکہ میں جو انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کتنی شفاف قسم کی جو ہے پاکستان کی عدلیہ ہے. آپ یہاں بیٹھ کے اپنی مرضی کا فیصلہ کسی کے خلاف بھی کروا سکے. گڑ جتنا ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. یہ ہے پاکستان کی عدلیہ, اور پولیس کے بارے میں یہی رپورٹ پورے کے پورے مغرب میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی رپورٹوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا کہ ان کی رپورٹوں کی کوئی اخلاقی قانونی حیثیت نہیں. تو انہی عدالتوں کے ذریعے جو ہے اشتیاق غوری بھی بری ہو چکے ہیں باعزت طور پر, جو کہ بینک ڈکیتی 5 کروڑ کی ڈکیتی میں, منی چینجر کو اغوا کرنے کے جرم میں, اور دوسرے سنگین جرموں میں جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, متعدد بار ہو کر جیل یاترا کر چکے ہیں, ڈسمس ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود نہ صرف بحال ہو گئے, پرموٹ بھی ہو گئے, ڈی ایس پی بھی بن گئے. یہ ہے سندھ پولیس جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اب نذر محمد ڈیشک کی معطلی کی قیمت کسی کو تو چکانی پڑے گی نا, کسی کو تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ جو پوسٹنگ ہے یہ پوسٹنگ آئی جی سندھ نے کروائی ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی پش پر ان کا اپنا سٹاف افسر اے آئی جی ویلفیئر
इरफान बहादुर साहब खड़े हैं। वो इरफान बहादुर साहब जो कल तक आईजी के बदतरीन मुखालिफिन में उनका शुमार होता था, वही इरफान बहादुर साहब इस वक्त आईजी के आंखों के तारे बने हुए हैं। उनके मर्जी के बगैर न इधर से उधर हो सकते, न उधर से इधर हो सकते हैं। कानों के कच्चे तरीन पुलिस अफसरों में उनका शुमार होता है। कोई कहे कि कौआ आपका कान ले गया, तो कान को नहीं चेक करेंगे कान है कि नहीं, कौए के पीछे दौड़ लगाएंगे। ये शोहरत है माजरत के साथ आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की कहने वाली। ये कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो लग ये रहा है कि अब जो है वो नजर उमर डीसी की बिला वजह जो मुअत्तली है उसका नजला गिरने जा रहा है खुद इश्तियाक गौरी पर। लग रहा है कि वो कराची बदर होने जा रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। हम चलते हैं जो हमारी असल आज की जो स्टोरी है, जो प्रोग्राम की जो रीढ़ की अड्डी है, यानी कि तवज्जो चाहूँगा सिंध के वज़ीर आला की, तवज्जो चाहूँगा आसिफ अली ज़रदारी साहब आपकी, तवज्जो चाहूँगा काबिल एहतराम आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब आपकी भी, और तवज्जो चाहूँगा पुलिस एकेडमी के जो कमांडर हैं अदिल अजीज़ एडी ख्वाजा साहब आपकी भी। ये हैदराबाद का एक थाना है, बहुत ही मशहूर थाना है। ये हटरी थाने से जो है एक कत्ल का ख़तरनाक मुलजिम यूनुस जत्तोई वल्द खैर मोहम्मद जत्तोई ये फरार हो गए हैं। ये कहते हैं कि सैयद कामिल हुसैन शाह जो यूसी चेयरमैन थे, उन्हें 21 रमज़ानुल मुबारक को जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इस कत्ल में जो है एक मुलजिम और भी इनके साथ मुलव्विस था, जो कि ताहाल फरार है, गिरफ्तार नहीं हो सका। कोई ब्रोई नाम का एक मुलजिम पहले भी एक मुलजिम इसमें और भी इनके साथ मुलव्विस था। सैयद कामिल हुसैन शाह जो है ये पीपल्स पार्टी के हरदिल अजीज, बहुत ही यानी कि इंसान दोस्त वर्करों में इनका शुमार होता रहा है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो इन्हें जो है वो कत्ल कर दिया गया था 21 रमज़ानुल मुबारक को। अभी 3 रोज़ पहले जो है ये मुलजिम यूनुस जत्तोई की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसमें कहते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 रोज़ कबल। अच्छा, 2 रोज़ कबल कहते हैं कि ये जब पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SHO हटरी जो है काशिफ गाड़ी और SHO A सेक्शन लतीफ़ाबाद के जो है नेक मोहम्मद कोसो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी से तारुफ रखने वाले चेयरमैन कामल शाह के कत्ल में मुलविस मुलजिम यूनुस वल्द खैर मोहम्मद जत्तोई, जो कि FIR 76/2023 में नामजद थे, उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया। और कोर्ट ने हटरी पुलिस को जो है वो जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। रात गए कहते हैं कि वो जो है हटरी थाने से ड्रामाई तौर पर जो है फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ड्यूटी में मुजरिमाना गफलत बरतने पर ASI अली अहमद सोलंगी और संतरी ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल नूर अमीन खासखेली को जो है वो कत्ल के मुलजिम को फरार करवाने के जुर्म में मुकदमा 176/2023 दर्ज के इन दोनों को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मामला है क्या? अनिल जो हमारे नुमाइंदा खसूसी है हैदराबाद के, मिस्टर अनिल ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट जो है बड़ी चौंका देने वाली है। अब रिपोर्ट है क्या? खुद मकतूल के जो वरसा हैं और उनके जो रुफका हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो मकतूल हैं सैयद कामिल हुसैन शाह यूसी चेयरमैन थे, इनके कत्ल की वारदात में और उसके कातिल को थाने से फरार करवाने में सिंध हुकूमत के एक सिटिंग मिनिस्टर बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर मुलविस हैं।
اور جس قاتل نے ان کے کہنے پر اسے قتل کیا ہے، اب اس کی گرفتاری کے بعد ان کے بیان کے نتیجے میں معاملات ڈسکلوز ہونے کے ڈر سے انہوں نے جو ہے اس ملزم کو تھانے سے فرار کروا دیا۔ ظاہر ہے خود تو تھانے پر آئے نہیں، تھانے کے حوالات کا دروازہ کس نے کھلوایا، کس نے حکم دیا؟ آیا سنتری نے خود سے دروازہ یہ کھولا؟ جو سنتری کی جو معطلی اس وقت ہوئی ہے، کیا انہوں نے جو ہے نور امین خاصخیلی انہوں نے خود یہ کھولا، یا علی احمد سولنگی جو ڈیوٹی افسر تھے انہوں نے کہا، یا پھر ہیڈ مورر جو ہے وہ انہوں نے کیا، یہ خاون بخش نے کیا، یا پھر جو ایس ایچ او ہے کاشف گاڑی جو ہے، انہوں نے جو ہے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا؟ کیونکہ منسٹر خود تو وہاں نہیں گئے تھے، منسٹر نے فون گھمایا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ سے کہا ہو سکتا ہے کہ خود ایس ایس پی حیدرآباد جو ہے وہ ساجد عامر صدروزئی سے کہا ہو، کہیں نہ کہیں تو بات گھمائی گئی ہے، اس کے نتیجے میں ہی یہ ملزم جو ہے یہ فرار ہو گیا۔ تھانے میں اس کو رکھنے کا مقصد ہی اسے فرار کروانا تھا۔ اگر اس سے باضابطہ اس تفتیش کرنی تھی اس قتل کیس کی، تو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اسے تھانہ میں نہیں رکھتے، بلکہ اسے سی آئی اے میں منتقل کرتے، کیونکہ تھانہ غیر محفوظ ہے اور سی آئی اے جو ہے وہ محفوظ ہے۔ وہاں سے کسی بھی خطرناک ملزم کا فرار ہونا، بھاگنا آسان نہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ انیل رنگون والا کی جو رپورٹ ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ پڑھتے ہوئے خود میرے اپنے ہاتھ جو ہے وہ اس وقت کپ کپا رہے ہیں۔ بڑے سنگین قسم کے انہوں نے جو ہے وہ انکشافات کیے ہیں۔ یہ جو ہیڈ مورر ہے اس تھانے کا، وہ خود بھی انتہائی مشکوک ہے، خاون بخش پلیلی۔ اس سے پہلے جو ہے خاون بخش جو ہے اس سے پہلے پلیلی تھانے کے میں بھی ہیڈ مورر ہوتے، اور وہاں سے بھی 2 خطرناک ڈاکو جو ہے جو بینک لوٹ گئے تھے، وہ بھی ان کے فرار کروا چکے ہیں پہلے، جس میں جو ہے وہ 2 سپاہی وہاں بھی حوالات میں بند کرا چکے ہیں اپنے مجرمانہ غفلت اللہ لاپرواہی کے نتیجے میں۔ اب یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور اسی تھانے سے جو ہے 1 ہفتہ پہلے جو ہے ایک ملزم حوالات سے فرار ہو گیا۔ یعنی کہ ملزم فرار ہو گیا، لیکن اس کے باوجود نہ تو ایس ایچ او کو کوئی احساس رہا کہ بھئی تھانے کے حوالات پر جو ہے وہ 1 سنتری کے بجائے 2-3 سنتریوں کی ڈیوٹی لگائی جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب یہ اتنا خطرناک ملزم فرار ہو گیا۔ اب جب اس پر ہمارے نمائندے نے جو ہے انیل رنگون والا نے جب اس پر تحقیقات کی، تو ان پر تو انکشافات ہونا شروع ہو گئے کہ بھئی آخر اس کو قتل کیوں کروایا۔ اب جو صوبائی وزیر اس میں ملوث ہے، اب حیدرآباد کے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے میں اشارے کلامی میں بات کروں گا، تاکہ وہ بات سمجھ بھی جائے اور میں کچھ نہ کہوں اور آپ لوگ سمجھ بھی جائیں۔ یہ وہی صوبائی وزیر ہیں جو کہ اس سے قبل ایک پولیس افسر پر اتنا انہوں نے وحشیانہ تشدد کیا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے۔ وہ اے ایس آئی اس وقت نہ مردوں میں ہے نہ زندوں میں ہے، لیکن ہے، اور وہ دور تھا قابل احترام اصول پرست سخت گیر آئی جی اے ڈی خواجہ کا، ان کے لیے میں نے پچھلے پروگرام میں دعا کے لیے آپ لوگوں سے اپیل کی تھی، ان کی صحت کے لیے۔ یہ ان کے دور کا واقعہ تھا، اور انہوں نے میڈیا کو اس وقت یقین دہانی کرائی تھی کہ اس واقعے کے ذمہ واروں کے خلاف وہ کارروائی کریں گے، انہیں کسی بھی حد تک جانا پڑے تو وہ جانے سے گریز نہیں کریں گے۔ لیکن ان کے وہ دعوے رہے، کیونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں آڑے آ گئی تھی، کیونکہ اس میں بھی وہی صوبائی وزیر ملوث ہے جو اس واقعے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کو قتل کروانا پڑا، یا قتل کروائے بغیر جو ہے ان کے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے تھے، یا ان کے خواب جو ہے ان کو تعبیر نہیں مل رہی تھی کہ قتل کرنا جو ہے وہ لازمی تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سید کامل حسین شاہ ہے، یہ اپنے حیدرآباد میں ان کی بڑی شہرت ہے، ان کی نیک نامی ہے، انسان دوست ہیں، لوگوں کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد ان سے دیکھے نہیں جاتے ہیں، اور یہ اللہ والے ہیں، ایک پیر ہیں، پیری مریدی والے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی شہرت خود اس صوبائی وزیر کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ ان کے بہت ووٹر تھے، بہت چاہنے والے تھے، دل و جان سے ان کے عقیدت مند ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ یہ تھی ان کی شہرت۔
چھوٹے موٹے بلڈر بھی تھے اور بہت پلاٹوں پہ لے کے بلڈنگ بنا کے وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کاروبار ان کا تھا، لیکن اچھے پیپلز پارٹی کے اچھے جیالوں میں ان کا شمار تھا. کھاؤ پیو نہیں تھے، لوٹ مار کرنے والے نہیں تھے، کرپشن کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ معلوم ہوا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی کو، ان کی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوا. اب ان کا جھکاؤ جو تھا نا وہ ایک اور جو صوبائی وزیر ہیں شرجیل میمن کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، اور یہ جھکاؤ جو ہے اس دوسرے صوبائی وزیر کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا کہ یہ تو اگر ان کا جھکاؤ اس کی طرف بڑھ گیا تو یہ تو سیٹ لے جائے گا یہاں سے. کون؟ شرجیل میمن. لہٰذا یہ جو جھکاؤ ہے اس جھکاؤ کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ پھر جو ہے وہ ایک خوفناک منصوبہ بنایا گیا اور 21 رمضان کو جو ہے پھر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا گیا. اس میں یہی جو ہے ملزم جو ہے وہ خود یونس جتوئی کے ساتھ کوئی اور اس کا دوست تھا بروہی جو ہے وہ اس میں ملوث تھا، اور دونوں نے مل کر یہ قتل کی واردات کی تھی. قتل کی اس واردات کے بعد پورا حیدرآباد جو ہے سراپا احتجاج بن چکا تھا، اور جو ہے پھر وہاں پر جو ہے ہنگامے بھی پھوٹ پڑے تھے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسے قتل کروایا گیا ہے اجرتی قاتلوں کے ذریعے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اے ڈی خواجہ کے زمانے میں جس پولیس افسر کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تھے اس وقت بھی وہ صوبائی وزیر نے انتہائی چالاکی، مکاری، عیاری سے کام لیتے ہوئے خود کو اسکرین سے آؤٹ کرنے کے لیے وہ عمرے پر چلے گئے تھے. اور اس واقعے کے وقت بھی جو ہے وہ حیدرآباد میں نہیں، پاکستان میں نہیں، بلکہ وہ عمرے پر گئے تھے. یہ کہنا ہے خود پولیس کی انتہائی قابل اعتماد ذرا ہے کہ یعنی کس طریقے سے قتل جیسے سنگین جرموں کا، وارداتوں کا حکم دے دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے. انسانوں کو دھوکہ دیتے دیتے وہ اب اوپر والے کو بھی، اللہ کو بھی جو ہے وہ دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہے. اور یہی سب کچھ جو ہے وہ اس صوبائی وزیر نے بھی کیا. کہ جو میرا اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب ان کے لیے میرا جو پروگرام ہے اسے وہ نوشت ہے دیوار سمجھ لیں، کیونکہ اب آگے جا کے ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہے. اب جب یہ قتل کی واردات ہوئی تھی اس وقت حیدرآباد کے ایس ایس پی امجد شیخ تھے. امجد شیخ کے ساتھ ایک چیتا ہے پولیس افسر. میں نے بڑی ان کی مخالفت کی، ہمیشہ مخالفت کرتا آ رہا ہوں اس کی، لیکن آج میں ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکوں. ایک چیتا ہے ان کے ساتھ، انسپکٹر ایاز کیڑو، یعنی کہ ڈاکوؤں کے لیے دہشت موت کا دوسرا نام جو ہے وہ ایاز کیڑو ہے. یہ جو حکیم تھے، یہ پیپلز پارٹی کے یو سی چیئرمین جو تھے سید کامل حسین شاہ، جو ہے اس ایاز کیڑو کے بچپن کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. دونوں نے ایجوکیشن کہتے ہیں ایک ساتھ حاصل کی ہے. تو ان کی ہلاکت کا خود ایاز کیڑو کو بہت صدمہ تھا، بہت افسوس تھا، بہت دکھ تھا. تو وہ دل و جان سے جو ہے وہ اس کی تحقیقات اس وقت کر رہے تھے کہ اس کو اگر مارا ہے تو کس نے مارا ہے. تو سب سے پہلے وہی اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی یہ کڑیاں جو ہیں، کھرے جو ہے وہ ایک صوبائی وزیر کے بنگلے پر جا کر ختم ہو رہے ہیں، کڑیاں وہاں جا کے مل رہی ہے. یعنی کہ قتل کا حکم نامہ جو ہے وہ وہاں سے جاری ہوا ہے. انہوں نے اپنے باس کو بتایا اور باس نے بھی انہی کے ڈائریکشن پر تفتیش کا رخ موڑ کے وہاں تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا. جب یہ بھنک پڑ جاتی ہے اس صوبائی وزیر کو تو وہ امجد شیخ کی دلیری، ان کی بہادری اور ان کی جرت سے واقف ہوتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے امجد شیخ کو حیدرآباد سے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس وقت تک ان کی کوششیں جاری و ساری رہتی ہے جب تک وہ امجد شیخ کو وہاں سے نکلوانے میں کامیاب نہیں ہو جاتے. ان کو پتا تھا کہ امجد شیخ جائیں گے تو ایاز کھیڑو بھی ان کے ساتھ جائے گا اور یہ معاملہ یہیں پر جو ہے دب کر رہ جائے گا، اور ان کا گناونا چہرہ جو ہے کوئی نہیں دیکھ سکے گا. اور یہ جو چھینٹیں ہیں کس کی، کامل شاہ کی قتل کی، یہ چھینٹیں ان کے دامن کو داغدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو میں صوبائی وزیر سے کہوں گا کہ ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے.
خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. خون اپنا قرض نہیں چھوڑتی، وہ پیچھا ضرور کرتی ہے کسی نہ کسی شکل میں جو ہے. وہ قاتل کے دامن تک جو ہے ہر حال میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. میں بار بار جو ہے ان صوبائی وزیر کو اس وقت متوجہ کر رہا ہوں کہ وہ اپنے انجام سے ڈرے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، کہ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں اب انہیں اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اغوا ہوا ہے، یہ تھانے سے جو فرار ہوا ہے، کس نے فرار کروایا اس سے؟ یہ جو ایس ایچ او ہے کاشف گاڑی، یہ کوئی معمولی ایس ایچ او نہیں ہے. یہ ایس ایچ او ایس ایس پی حیدرآباد ساجد عامر صدرزئی کے آنکھ کے تارے ہیں، ہاتھ کے چالے ہیں، لاڈلے ہیں، دل کے بہت قریب ہیں. شکارپور میں جب یہ ایس آئی تھے تو اس وقت انہیں ایس ایچ او لگا دیا تھا ایک تھانہ لودرا کے، اور اس کے بعد جب یہ حیدرآباد آئے تو اپنے ساتھ انہیں لے کر آئے اور اپنا پی ایس او بنا دیا. پی ایس او بنانے کے بعد انہیں اچھے اچھے تھانوں میں رکھا جہاں سے روکڑا بہت زیادہ آتا ہے. یہ ان کے بہت قریب، اس تھانے میں بھی جو ہے خود ساجد عامر صدرزئی نے انہیں بنایا، کیونکہ وہ ان کا اے ٹی ایم کارڈ ہے، انہیں کما کے دیتا، ان کا کماؤ پوت بچہ ہے وہ، کہنے والے یہ کہتے ہیں. تو اب یہ جو ملزم بھاگا ہے اس کا بالواسطہ یا براہ راست ذمہ وار ایس ایچ او کاشف گاڑی کے علاوہ خود یہ جو ہیڈ محرر ہے حرام خور جو ہے، یہ خاون بخش، یہ ہے. ان دونوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ایس ایچ او خود مدعی بن گیا اور ڈیوٹی افسر کو اور سنتری کو گرفتار کر دیا. اب کوئی سنتری کا اور ڈیوٹی افسر کا بیان تو ریکارڈ کرے، ساری کی ساری کہانی کھل جائے گی کہ یہ معاملہ ہوا کیا، یہ کہاں میٹنگ ہوئی، کون آیا تھا، کس نے کتنے روپے دیے اور کس روپوں کے عوض جو ہے یہاں سے اس کو فرار کروایا، کتنے روز سے جو ہے وہ حوالات میں تھا. کیا کسی نے اس سے ایک سنگل بیان لینے کی زحمت گوارا کی کہ بھئی تم سے یہ قتل کس نے کروایا؟ وہ طوطے کی طرح سے بول لیتا ہے کہ مجھ سے یہ قتل میرے باس نے کروایا، میرے وڈیرے نے کرایا، یا ایکس وائی زیڈ کسی نے بھی کرا، وہ کہہ دیتا، لیکن کسی نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ورنہ قتل کا ملزم ہو اور پولیس والے اسے اتنے ادب و آداب کے ساتھ رکھیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گرفتاری کے بعد سے جو ہے وہ عمل دخل جو ہے وہ قتل کروانے والوں کا شروع ہو گیا. تب اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ کراچی فرار کروا دیا گیا اور ڈیفینس سوسائٹی کے کسی بنگلے میں انہیں سرکاری مہمان بنایا گیا ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں دبئی فرار کروانے کا بھی پروگرام بنایا گیا. لیکن ایک اڑتی اطلاع یہ بھی آئی ہے کہیں ان کا بھی کام جو ہے وہ تمام نہ کر دی جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیونکہ اب وہ داغی ہو چکے ہیں، منظر عام پر آ چکے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یعنی کہ یونس جتوئی جو ہے یہ سید کامل حسین شاہ کے قتل میں ملوث ہے، اور اس کا پکڑے جانا صوبائی وزیر کی موت ہے. لہٰذا ہر بندہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے خلاف بننے والی تمام گواہوں کو، تمام شہادتوں کو، اسپیشلی کوئی سلطانی گواہ بنے تو اس سے پہلے ہی راستے سے ہٹا دیتا ہے. تو یہ خطرہ ہے اس کے لیے، اس مفرور فرار ہونے والے قتل کے ملزم جو ہے وہ یعنی کہ یونس جتوئی کے لیے. اب یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے حیدرآباد میں اس وقت ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑی ہوئی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آئی جی سندھ کی میں نے توجہ چاہی تھی غلام ایمن صاحب کی، وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں. ان کے علم میں بھی ساری بات ہے، میں تو برسبیل تذکرہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں. ان کے پاس پہلے ہی اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی کہ یہ تھانے سے فرار کیسے ہوا، اس میں کون کون ملوث ہے اور خود قتل میں کون ملوث ہے، اور وہ صوبائی وزیر کون ہے. مجھے تو نام معلوم ہے لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. آئی جی کو پتا ہے، خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو پتا ہے، خود اس دوسرے وزیر شرجیل میمن کو بھی پتا ہے کہ ان کے لیے کام کرنے والے اس یو سی چیئرمین جو ہے سید کامل حسین شاہ کو کس نے قتل کروایا اور کیوں قتل ہوا.
ظاہر ہے قتل کی وجہ جو ہے خود یہ شرجیل میمن بنے ہیں کہ ان کے لیے وہ کام کر رہا تھا، ان کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، جو کہ اس دوسرے صوبائی وزیر سے دیکھا نہ گیا۔ ان کے اقتدار کو ایک طریقے سے خطرہ لگا کہ اس کے جھکاؤ سے ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا اور دوبارہ وہ نہیں جیت سکیں گے۔ لیکن اب اطلاع یہ ملی ہے کہ انہوں نے اپنی چالاکی، عیاری، مکاری سے اپنے ووٹرز کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ اب اگر پیپلز پارٹی انہیں ٹکٹ نہیں بھی دیتی ہے تو وہ آزاد امیدوار کسی سے بھی بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس میں اگر کچھ اور بھی خبریں مجھے ملتی رہی ہمارے نمائندہ خصوصی کے ذریعے یعنی کہ انیل رنگون والا کے ذریعے، تو پھر میں یہ اگلے پروگراموں میں اس کا پھر شد و مت کے ساتھ تذکرہ کرتا رہوں گا، کیونکہ ملزم فرار ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے پتہ نہیں ڈی آئی جی پیر محمد شاہ نے کوئی ٹیمیں تشکیل دی ہیں یا نہیں دی ہیں، لیکن اب اس کی گرفتاری کے لیے آئی جی سندھ کو جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے کال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے حق و صداقت کا سفر جاری و ساری رہے اور آپ سچ سننے کی خواہش مند ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سچائی آپ تک پہنچ سکے میرے نمائندوں کے ذریعے اور اس چینل کے ذریعے، تو پھر پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایاز کھیڑو کو میں کہوں گا، چیتا تو ہے ایس ایس پی امجد شیخ کا، ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے خود اسی صوبائی وزیر کی طرف سے، تو وہ حیدرآباد تنہا آنے کی کبھی بھی غلطی نہ کریں۔ یہ میں ان کو بھی اپنے اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ایک طریقے سے پیشگی اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تنہا حیدرآباد میں آنے کی زحمت نہ کرے، ورنہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ میں ہاتھ جوڑتے ہوئے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں بڑے مؤدبانہ انداز سے، کہ آپ کو میری بات بری نہ لگے۔ بات بری ہوتی ہے اسی لوگ پہلے سے پیش بندی کرتے ہیں کہ یار میری بات کا برا نہ ماننا، اس لیے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ غلام نبی میمن صاحب میری بات کا برا نہ ماننا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو برا لگے گا۔ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ ہوتی ہے بلوچستان سے کراچی، اس کے 3 روٹ ہیں، 2 تو بلوچستان کے وہاں سے ہے، کیا نام ہے، جیکوباد کی طرف سے بھی ہے اور کنکوٹ شہداد پور کی طرف سے بھی ہے۔ یہ دونوں روٹ جو ہے آپ نے بند کر دیے تھے۔ اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چلو کوئی تو ایسا آئی جی آیا کہ انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے۔ اس سے پہلے کسی نے یہ جرت نہیں کی تھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چلو غلام نبی میمن آئی جی سندھ نے کوئی تو اچھا کام کیا۔ وہاں کے دونوں کے آپ نے جو ایس ایس پی تھے ان کو آپ نے ڈنڈا کیا، یعنی کہ خود صدام خاصخیلی اس وقت شہداد کوٹ کمبر کے تھے اور سمیر نور چندہ جو ہے وہ جیکوباد کے تھے۔ دونوں میں سے جو ہے وہ تو موزور تھے کون، سمیر نور چندہ، کیونکہ ان کی پش پر انور سہیل سیال اور پھر ادی کھڑی تھی، وہاں پر تو آئی جی کا بس نہیں چلا، وہاں پر جلنے لگے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے ایس ڈی پی اوز کو اور ایس ایچ اوز کو اور باقی جو چیکنگ پوائنٹ پر جو پولیس والی ڈیوٹی کرتے تھے ان کو ڈنڈا کیا، ان کو سب کو سسپینڈ کر کے ان کے خلاف مقدمے درج کر کے انہیں بی کمپنی گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کا مہمان بنا کے انہیں وہاں کالا پانی بٹوا دیا کہ تاکہ وہ سلسلہ بند ہو جائے۔ البتہ انہوں نے ایس ایس پی کو شوکاز وغیرہ دیے، انکوائریاں کھڑی کر دی۔ یہی حال جو ہے وہ کمبر شہداد کوٹ کے جو ایس ایس پی تھے، کیا نام ہے، صدام خاصخیلی، حالانکہ ان کے لیے میرے کسی دوست نے بہت سفارش کی ہے کہ ان پہ ذرا سا ہاتھ ہلکا رکھے، میں نے ہاتھ ہلکا رکھا، لیکن یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں، خاصخیلی صاحب برا نہیں ماننا۔ یہ جب آپ وہاں پر تھے، کیا نام ہے، کنکوٹ کے ایس ایس پی تھے، تو اس وقت جو ہے وہ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے آئی جی نے انہیں بھی ڈنڈا کیا اور وہاں بند کرا دیا۔ ان کے بھی بہت سارے ایس ایچ او سسپینڈ ہوئے اور ان کو سب کو جو ہے وہ بی کمپنی گارڈن ہیڈ کوارٹر کا مہمان بنا دیا گیا۔ یہ 2 راستے بند ہو گئے۔ پھر مجھے یہ تھا کہ اب تیسرا جو بڑا راستہ وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے، وہ راستہ کا ہے موچکو کا ہے، لیکن کافی دن ہو گئے، 2 راستے بند، تیسرا راستہ بند نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس کو بند کرنے کی کوئی کوششیں کی گئی۔
جس سے اس شبے کو تقویت ملی کہ آئی جی سندھ سے وہ 2 راستے باضابطہ بند کروائے گئے اس ایک راستے کے کاروبار کو پروان چڑھانے کے لیے، 4 چاند لگانے کے لیے۔ یعنی کہ موچکو والوں کو جو ہے یہاں سے وہ جو ایرانی ڈیزل کا جو سلسلہ تھا، پہلے مہینے کے 20 کروڑ ملتے تھے جب یہ دوسرے 2 راستے چل رہے تھے۔ وہ 2 راستے بند کرنے کے بعد اب موچکو والوں کو جو ہے، یعنی ساؤتھ پولیس کو جو ہے، وہ اب 20 کے بجائے اب انہیں 80 کروڑ بلکہ 1 ارب روپے جو ہے وہ ماہانہ یہاں سے مل رہا ہے۔ یہ انکشاف ہمراز راہی کا تو ہے ان کی رپورٹ کے مطابق، لیکن یہ انکشاف خود جو کسٹم کے خلاف اب جو مقدمے ہوئے ہیں، ایف آئی اے جو تفتیش کر رہی ہے، خود ثاقب سعید جو کلیکٹر ہیں اور دوسرے جو 2-3 ہیں، یہ ان کے بیانوں کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھئی کسٹم کے کلیکٹروں کو تو یہاں سے مجموعی طور پر 25 کروڑ ملتے ہیں، موچکو والے، ساؤتھ والے تو یہاں سے تقریباً کوئی 80 کروڑ بلکہ 1 ارب روپے جو ہے وہ ماہانہ لے جاتے ہیں۔ تو آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب، میں نے پہلے انتہائی ادب سے یہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آخر آپ کو کس نے کہا تھا کہ وہ 2 راستے بند کریں اور اس کو آپ بند نہ کریں؟ 2 روٹ تو آپ نے بند کر دیے۔ آپ کے ان 2 روٹس کو بند کرنے سے اور اتنے 100 سے زیادہ پولیس والوں کو جو آپ نے اتنی سنگین سزائیں دی، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی جرم بند ہوا؟ جرم تو اور بڑھ گیا، اور وہاں ان کے مزے ہو گئے۔ جہاں پہلے کم پیسے ملتے تھے، اب وہاں پر 1 ارب روپے مل رہے ہیں مہینے کے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے آدھے جو ہے خود آئی جی ہاؤس پہنچائے جاتے ہیں، ڈی آئی جی ساؤتھ کو، ایس ایس پی کو، اور خود آئی جی ہاؤس کو پہنچایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ان 2 روٹس کو بند کرنے کے نتیجے میں یہ الزام اب آپ پہ لگ رہا ہے۔ اس کا اب آپ کیا جواب دیں گے آئی جی صاحب؟ میں تو بہت ہی ادب کے ساتھ آپ سے میں نے یہ بنتی تو نہیں، میں نے یہ آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ مجھے اس کا کیا جواب دیں گے کہ آپ نے 2 راستے بند کیے تھے، وہ تیسرا راستہ جو ہے وہ آپ کا چل رہا ہے۔ یہ خود ایف آئی اے کی تفتیش میں ان کسٹم کلیکٹروں نے جو کہ حراست میں ہیں، ان کے بیانوں سے جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم تو آٹے میں نمک کے برابر کھاتے ہیں اور ہم پکڑے گئے ہیں، اور جو پورا کا پورا ہڑپ کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کرتا۔ یہ الزامات انہوں نے لگائے کہ میں نہیں لگا رہا ہوں۔ تو میں تو سوال پوچھنا صحافی ہونے کے ناطے جو ہے یہ میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے، اور میں نے اپنے حق کا استعمال کر کے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ غلام نبی میمن صاحب آپ اس کا کیا جواب دینا پسند کریں گے؟ اب یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے اب ایک خبر اور بھی شیئر کرتا چلوں میں کہ ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں ناظرین آپ لوگوں کو، سوال میں بعد میں چھوڑوں گا آخر میں۔ ایک خبر ہے خود راول پنڈی کے جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن سے متعلق۔ ایس ایس پی آپریشن جو ہے یہ نام ان کا جو قیامت گل ہمارے نمائندہ خصوصی میں جو ہے یہ عامر خان نیازی ہے۔ انہیں کہتے ہیں مبینہ طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، آرڈر ہو چکا ہے، اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ ان پر جو مبینہ طور پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، یہ کارروائی کرنے کے لیے وہ الزامات یہ ہے کہ خواتین پولیس افسروں کو یہ ہراساں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہراساں کا مقصد کیا ہے، یہ ان کے کام نہ کرنے پر انہیں ہراساں کرتے ہیں یا کہ ہراساں کی وجہ کچھ اور ہے، اس کا مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن ہراساں کرنے کا ان پر الزام ہے، اور کرپشن کے بھی بدترین الزامات مبینہ طور پر ان پر عائد کیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن میں جو ہے وہ بھینسے، گھوڑے، بکرے کا تحفہ لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اب یہ تو خیر الزامات ہے، ہو سکتے کہ یہ الزامات درست نہ ہوں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے آئی جی جو اسلام آباد ہیں وہ اس سارے کے سارے معاملے کی جو ہے وہ باریک بینی سے جو ہے وہ انکوائری کروا رہے ہیں۔ ایک اور آپ لوگ اسکرین پر یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ امیر مقام کی ہے۔ امیر مقام کے ساتھ یہ کچھ لوگ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہیں۔ خود پاکستان مسلم لیگ نون پر کہ مسلم لیگ نون اتنی زیادہ کمزور
ہو چکی ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں کہ انہیں جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو سنوارنے کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ اب افغان ریفیوجیز اور خاص طور سے جو ہے ریفیوجی جو افغانی ہیں وہاں پر وہ اور جو افغان کے بدنام زمانہ جو منشیات کے اسمگلر ہیں وہ ان کی بھی جو ہے انہیں اب خدمات جو ہے وہ مبینہ طور پر لینا پڑ رہی ہے اور اس کے عوض جو ہے وہ انہیں جو ہے پاکستان کی نیشنلٹی دے رہے ہیں. اس قسم کے سنگین الزامات جو ہے خود پی ٹی آئی کے والوں نے جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ امیر مقام کے ساتھیوں پر لگائیں کہ وہ اتنے گر گئے ہیں کہ وہ ملک دشمنوں کو یعنی کہ افغانیوں کو جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں پر آباد ہیں اور منشیات کا غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں وہ ان کو بھی وہ یہ اس وقت سپورٹ کر کے اپنے ووٹر بنانے کے لیے جو ہے اب انہیں جو ہے وہ پاکستان کی نیشنلٹی دے رہے ہیں. ایک طریقے سے ان کو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوا کر دے رہے ہیں. یہ الزامات جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے خود مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام پر لگائے جا رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اطلاع یہ ملی ہے کہ خود یہ جو ڈی آئی جی ڈیفیکٹو ڈی آئی جی حیدرآباد ظفر چانڈیو، تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہم پروگراموں میں اس کا پہلے بڑے شد و مت سے ذکر کر چکے ہیں ان کے رنگین کارناموں سے متعلق. پہلے ہم پروگراموں میں بہت ذکر کر چکے ہیں اس کا، سمجھے نا. تو اب جو ہے اب اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک لیڈی پولیس والی کو جو ہے وہ رکھا ہے خود بٹھائی نگر جو ہے قاسم آباد میں انہیں ایک بنگلہ لے کر دیا ہے پچھلے چند مہینوں سے. وہ لیڈی یاسمین نام ہے ان کا. اب وہ کس حیثیت سے ان کے پاس رہ رہی ہے یہ سوالیہ نشان ہے. یعنی کہ یہ شادی شدہ ہے لیکن اس کے باوجود انہیں بنگلہ لے کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ افسر ہیں، وہ ماتحت ہیں، یہ ڈیفیکٹو ڈی آئی جی ہے. تو سوال کا جواب جو ہے خود ظفر چانڈیو دینا پسند کریں گے یا کہ پھر میں اپنے نمائندہ خصوصی جو ہے انیل جو ہے رنگون والا سے اس معاملے کی بھی تحقیقات کرواؤں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا. وہ ظفر چانڈیو کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جس تھانے کے حدود سے گزشتہ روز جو ہے ہٹری تھانے سے جو ملزم فرار ہوا ہے، قتل کا ملزم یونس چتوئی، اس تھانے کے ایس ایچ او کاشف گاڑی کی جو ہے وہ پوسٹنگ 2-4 مرتبہ جو ہے خود ظفر چانڈیو نے بھی کروائی ہے، پیسے لے کے، دمڑے لے کر. تو ان کی پوسٹنگوں میں جو ہے وہ خود ظفر چانڈیو کا بھی ایک مرکزی کردار رہا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے میں ایک سوال ناظرین چھوڑے جا رہا ہوں. سندھ پولیس کا وہ کون سا سابقہ آئی جی، موجودہ آئی جی یا پھر مستقبل قریب میں ہونے والا آئی جی ہے جو ہر سال اپنے بنگلے میں جو ہے وہ ایک اسلامی وائس کا، نعت خوانی کا ایک پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں اور ملک کے سب سے بڑے نعت خواں جو ہیں، سب سے بڑے جو مہنگے ترین واز کرنے والے ہیں، میں نام جانتا ہوں، نام نہیں مینشن کروں، جو کہ 1 کروڑ روپیہ ایک نشست کے لیتے ہیں، ایک وائس کرنے کے لیتے ہیں، وہ انہیں مدعو کرتے ہیں 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے. وہ آئی جی کون ہے؟ سابقہ ہے، موجودہ ہے یا کہ مستقبل قریب میں آنے والا ہے؟ اس کا جواب ناظرین آپ لوگوں پر میں چھوڑے جا رہا ہوں. اسی کے ساتھ یہ جاتا ہوں.